बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा एक अरसे से पाकिस्तानी सियासत पे छाई हुई है, लेकिन इंटरव्यू के लिए वो बड़ी मुश्किल से हाथ आती है और बड़ी मुश्किल से हमने उनको आमादा किया है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आज के इंटरव्यू में मैं भी दिल का पूरा भड़ास निकाल सकूँ। और दो हिस्सों में होगा ये इंटरव्यू, एक उनके प्रोफाइल से मुतालिक और दूसरा सियासत से मुतालिक। तो सबसे पहले तो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पहले तो ये आप गई हुई थी लंदन, काफ़ी अरसे वहाँ पे रही। हम सोच रहे थे कि आप मियाँ साहब को भी साथ ले आएंगी, तो ओहदा तो ले आई लेकिन मियाँ साहब को साथ नहीं लाए। तो मियाँ साहब कब आएंगे? बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। मियाँ साहब का ये वतन है, इस वतन को उन्होंने बनाया है, संवारा है, सजाया है। इसी मिट्टी में उनके जो बुज़ुर्ग हैं, मेरी माँ हैं, वो दफन है और यहीं उनको वापस आना है। तो पहले तो ये सवाल हम पे लागू नहीं होता। उसकी वजह ये है कि पहले सवाल ये बनता है कि उनको बार बार मुल्क से जाना क्यों पड़ता है। उनकी एक आप तारीख़ उठा के देख लें, पाकिस्तान के 75 साल में आपको कभी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि एक सियासतदान को एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को आपने इंतकाम का निशाना बनाया, उसको एहतसाब का नाम दिया, उस पर झूठे केसेस बनाए, वो फिर भी न सिर्फ कानून के सामने पेश हुआ बल्कि उसने उस इंतकाम को एक कौम के और मुल्क के लार्जर मकसद के लिए उसने बड़ी खंदा पेशानी और डिग्निटी के साथ उसने एक्सेप्ट किया। मुझे आप ढूंढ के बता दें कि पाकिस्तान में 20 आपको मिसालें ऐसे मिलेंगी कि जब एहतसाब शुरू होता है तो लोग इस मुल्क से फ़रार हो जाते हैं। और एक मिसाल आप मुझे बता दें कि किसी के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया हो जिसकी हकीकत आज कौम के सामने आ चुकी है, एक एक चीज़ रोज़े रोशन की तरह अयां हो गई है कौम के ऊपर। वो तो जानते थे, वो फिर भी अपनी उस शरीक हयात जिसके साथ उनके 40 साल से ज़ायद अरसा का एक रफ़ाकत रही है और जिसके बारे में उनको शायद ये अंदाज़ा भी था कि वो जाबर ना हो सकें या वो अपनी मौत से कुछ ही महीने दूर हैं। उस वक्त तो हमें ये भी पता नहीं था कि वो ठीक होंगी नहीं होंगी। जब हम उनको छोड़ के आए थे तो वो डेथ बेड पे थीं, वो रेस्पिरेटर पे थीं, वो आईसीयू में थीं और डॉक्टर्स ये कहते थे कि बहुत कम चांसेस हैं उनकी सर्वाइवल के। फिर भी वो मुल्क वापस आए। उनको जेल की सलाखें नज़र आ रही थीं, उनको जेल का फाटक नज़र आ रहा था, फिर भी वो मुल्क वापस आए। एहतसाब का भी सामना किया, इंतकाम का भी सामना किया और बहुत दलेरी से किया। और ये बार बार हुआ उनके साथ, ये बार बार हुआ और बड़ी दलेरी से आप लोग कर लेते हैं, मियाँ साहब भी कर लेते हैं, आपने भी किया, लेकिन आखिर में जाके फिर लोग कहते हैं कि आप डील कर लेते हैं। मसलन इस मरतबा भी इमरान खान साहब और उनके साथियों का इल्ज़ाम ये है कि जी ढील के नतीजे में मियाँ साहब को बाहर जाने दिया गया और आप जेल से बाहर आ गई और बीमारी का बहाना बनाया गया। ये सवाल आप ज़रा थोड़ा इंतज़ार कर लें, मैं अब पहले सवाल का जवाब मुकम्मल कर लूँ। बात यह है कि ऐसा क्यों होता है कि मुल्क जब तबाही की तरफ जाने लगता है, मईशत हचकोले खाने लगती है, सियासत ख़राब हो जाती है, मुल्क की हालात ख़राब हो जाते हैं और एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरह मुल्क सफ़र करता है, तो नवाज़ शरीफ साहब को आवाज़ देते हैं कि आप आएँ और दोबारा मुल्क को संभालें। वो आते हैं, मेहनत करते हैं, बातें भी सुनते हैं, इल्ज़ामात भी बर्दाश्त करते हैं, दिन रात सर फेंक के एक करके मेहनत करके वो इस मुल्क को दोबारा खड़ा करते हैं, उसकी तामीर करते हैं। और फिर जब वो हो जाता है तो कोई एडवेंचर करने वाला अपना एडवेंचर करता है और उनको फिर उठा के बाहर कर दिया जाता है। और मैं समझती हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब की ज़ात से ज़्यादा
اس کا نقصان پاکستان کو پہنچا ہے اور جس کے اثرات آج ہم سب کے سامنے ہیں. دوسری جو آپ نے بات کی ڈیل کی، دیکھیں آپ نے جب ڈیل کی بات کی تو ڈیل کس کی ہوئی ہوئی ہے؟ ڈیل اس کی ہوئی ہوئی ہے جس نے 200 پیشیاں جھوٹے مقدمات میں بھگتیں، جو آج بھی اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی ملک واپس نہیں آ سکتا، جس کے بارے میں ایک ایک چیز آپ نے انویسٹیگیٹ کر لی، اس پہ آپ نے قوم کا اربوں روپیہ خرچ کیا. یہ جو براڈ شیٹ والی کمپنی ہے، آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر قوم کا اربوں روپیہ خرچ ہوا کہ ہمیں کچھ نواز شریف کے خلاف نکال کے لے آؤ. آخر میں انہوں نے پھر معافی مانگی. تو وہ جو قوم کا ٹیکس پیئر کا خون پسینے کی کمائی ہے وہ آپ نے صرف اس لیے بہا دی کہ نواز شریف کے خلاف آپ کو ایک چیز مل جائے. چور ڈاکو کے آپ نے نعرے بلند کیے اور آخر میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ملا تو آپ کو اقامہ پر ان کو نکالنا پڑا. آپ یہ دیکھیں کہ جس انسان کی 3 دفعہ حکومت رہی ہو، تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو اور پاکستان کے ہر میگا پروجیکٹ پہ اس کا نام لکھا ہو، چاہے وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہو یا پاکستان کی موٹر ویز ہوں یا پاکستان کے جو توانائی کے کارخانے ہوں یا وہ سی پیک ہو یا وہ میٹرو بس ہو یا وہ اورنج لائن ہو یا وہ پاکستان کے جدید ایئرپورٹس ہوں یا وہ پاکستان کا 3G 4G 5G ہو، اس سب پر نواز شریف کا نام لکھا ہے. تو ایک سیکنڈ تو اب آپ نے اس انسان پر چور ڈاکو کا الزام لگایا جس نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے اور اس کے خلاف کچھ نہیں نکلا، لیکن اس کے خلاف کرنے والوں نے ثبوت دے دیے کہ ان کے خلاف زیادتی ہوئی ہے. شوکت عزیز صدیقی کی گواہی آپ کے سامنے ہے اور جو ارشد ملک مرحوم تھے ان کی گواہی آپ کے سامنے، لیکن ان کے مقدمات جوں کہ توں کھڑے ہیں. ان کے مقدمات جوں کہ توں کھڑے ہیں. انہوں نے ڈیل کی یا اس شخص نے ڈیل کی اور آج تک کرتا آ رہا ہے، جس کو پہلے کندھوں پہ سوار کر کے اسٹیبلشمنٹ کے لایا گیا، اب اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کندھوں سے اتار دیا. دیکھیں ایک سیکنڈ آپ مجھے ٹائم دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو زیرو سے کھڑا کیا، احمد شجاع پاشا اور وہ دوسرے جو صاحب تھے جو اس کے بعد آئے ان کا ظہیر الاسلام صاحب، پھر جو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ابھی گھر گئی ہے جنرل فیض صاحب، انہوں نے ان کو اسکریچ سے کھڑا کیا. ان کے ہمارے لوگ توڑ کے باقی پارٹیز کے لوگ توڑ کے ان کی پارٹی بنائی اور ان کو پیسہ دیا، ان کو پولیٹیکلی مضبوط کیا. ہمارے لوگ جو پارٹی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے ان سے ٹکٹس واپس لیں. جنہوں نے ٹکٹس واپس کرنے سے انکار کر دیا ان کو کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں، آپ پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہ لڑیں. پھر ان کو یہ کہا گیا کہ جو پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے بھی الیکشن اگر لڑنے پہ وہ نہ ٹکٹ واپس کرنے پہ تیار نہیں تھا کہ ٹکٹ واپس نہیں کرنی، لوگوں نے ساتھ دیا، ان کے خلاف مقدمات بنائے، ان کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا اور اس کے بعد عمران کو RTS بٹھا کر تو ان کو وزیر اعظم کے دفتر میں انسٹال کر دیا گیا. پھر 4 سال جس طرح ان کی حکومت ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے چلائی گئی، ان کو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی باہر جا کے پیسے ان کے لیے لائے جاتے رہے. وہ شخص اتنا نالائق تھا، اتنا نااہل تھا کہ وہ اس چیز کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکا. یہی اسٹیبلشمنٹ اگر نواز شریف صاحب کو ملی ہوتی اور یہی کوآپریشن اگر پچھلے 3 ادوار میں ان کو ملی ہوتی، آپ آج دیکھتے کہ پاکستان شاید ٹرکی کے ساتھ کہیں کھڑا ہوتا یا دنیا میں اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا. تو اب جب کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بھی چلی گئی جن کے کندھوں پہ یہ سوار ہو کے آیا تھا، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ آئی ہے یہ نیوٹرل بھی ہے، اور انہوں نے ایک چیز کا ان کو احساس ہوا ہے کہ جس قسم کے انسان کو اٹھا کے مسلط کر دیا گیا تھا ذہنی مریض کو 22 کروڑ عوام کے اوپر، اس کی وجہ سے ملک کو کیا نقصان ہوا ہے. تو اب عدلیہ کے کندھوں پہ سوار ہونے کی تیاری کر رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے ڈیل کی بات کی تو ذرا سن لیں کہ وہ ڈیل وہ شخص کرتا ہے جو ابھی بھی مقدمے بھگت رہا ہے، جس کے مقدموں کے فیصلے جھوٹے مقدمات ثابت ہونے کے باوجود آج بھی پورے نہیں ہو سکے، آج بھی اس کو انہی مقدمات کا سامنا ہے. یا ڈیل وہ شخص کہیں نہ کہیں آج بھی کر رہا ہے کہ جس کو بار بار عدالت کہہ رہی ہے کہ پیش ہو جاؤ، وہ پیش نہیں ہو رہا. وہ سیاسی جلسے کے لیے اسی ٹانگ کے ساتھ
پنڈی چلا جاتا ہے لیکن عدالت میں نہیں پیش ہوتا. اور یہ میں نے پاکستان میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے صافی صاحب کہ عدالت بار بار ایک شخص کو ریکویسٹ کر رہی ہے کہ تشریف لے آئیں, وہ شخص آنے کا نام نہیں لے رہا. تو سہولت کاری تو آج بھی اس کی ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے نہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی, تو پھر سہولت کاری کہاں سے ہو رہی ہے؟ سہولت کاری جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی باقیات سے ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ آپس میں جڑے ہیں. کیونکہ کچھ, میں پوری جو جوڈیشری ہے اس کی بات نہیں کرتی, جوڈیشری کے اندر بہت اچھے نام بھی ہیں, بہت آنیسٹ اور انٹیگریٹی والے ججز بھی ہیں, لیکن اس میں کچھ باقیات جنرل فیض کی ابھی بھی ہیں جن کے تھرو وہ آپریٹ کرتے تھے. اور وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, کل پرسوں جو یہ سہولت کاری ہمیں بھی نظر آتی ہے. ایک سیکنڈ, کل پرسوں جو پرویز الہی صاحب کی لیکس آئی ہیں جس میں وہ ججز کے نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ یہ بنا دیں. میں نے بہت پہلے کہا تھا یہاں بینچ فکسنگ ہو رہی ہے, تو آج آپ بتائیں بینچ فکسنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, سہولت کاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. آج ابھی جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں ان کا ابھی میرے آنے سے پہلے میں گاڑی میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی کوئی آڈیو لیک آئی ہے جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ عدلیہ میں اوپر سپریم کورٹ میں ہمارے بندے بیٹھے ہیں. نہیں, یہ سب کچھ تاریخی حقائق ہے کہ عمران خان صاحب کو لاڈلا بنایا گیا, ان کے لیے یہ ساری سہولت کاری کی گئی, ان کے لیے میڈیا کو مینیج کیا گیا, عدلیہ کو مینیج کیا گیا, یہ سب چیزیں. لیکن کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اس کام پہ مجبور کیا مریم نواز صاحبہ کی ضدوں نے اور ان کے رویے نے. اچھا. اور ابھی بھی یہ خطرہ ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی یہ خاتون جب آئے گی یا اس کو اختیار ملے گا تو یہ انتقام لیں گی ان لوگوں سے, تو شاید یہ سہولت کاری کا عمل اس لیے جاری ہے. تو یہ جو 3 نام تو آپ نے لیے, جنرل فیض, جنرل ظہیر الاسلام, کچھ اور نام بھی ہے, جنرل عاصم باجوہ, تو آپ کا ان کے خلاف کوئی دل صاف ہو گیا ہے, ارادہ نہیں ہے کچھ کرنے کا؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ان کرداروں کے ساتھ آج قدرت کر رہی ہے, جو مکافات عمل کر رہا ہے, وہ جو میں کر سکتی تھی وہ اس سے بہت زیادہ ہے. اور میں صرف دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح جو اقتدار کا تکبر ہوتا ہے, جو نشہ ہوتا ہے, جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے, وہ انسان کا کیا حال کر دیتا ہے. میں بہت بار یہ بات ریپیٹ کر چکی ہوں, میں آپ کے سامنے بھی ریپیٹ کرتی ہوں کہ میرا ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے سیاست میں بھی, زندگی میں بھی, میری پرائیویٹ لائف میں بھی, پرسنل لائف میں بھی. وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. بات یہ ہے کہ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, اور آپ ان کا معاملہ اللہ اور ان کے اداروں پہ چھوڑ دیں. ایک سیکنڈ, بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے تو کوئی انتقام نہیں لیا, لیکن یہ ان کے اپنے جو کردار ان کا رہا ہے, ان کے اپنے جو اعمال رہے ہیں, یہ ان کے آگے آ رہے ہیں. اور مجھے جب وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے تو مجھے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یہ ضرور ہے کہ میں انتقام میں بلیو نہیں کرتی. مجھے ان لوگوں کی فیٹ اب ہے, جو ان لوگوں کو جس قسم کے حالات کا سامنا ہے, مجھے اس سے عبرت ہوتی ہے کہ جو کام انہوں نے کیا وہ میں نے نہیں کرنا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا انتقام ان سے عمران خان لے رہے ہیں تو اس لیے آپ نہیں لینا چاہتے؟ وہ ایک دوسرے سے انتقام لے رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کی پگڑیاں بھی اچھال رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کے راز بھی کھول رہے ہیں, یہ بتائے بغیر کہ یہ سارے پہلے اس ارینجمنٹ میں اکٹھے تھے, چاہے وہ عمران ہو یا وہ یہ ججز ہوں جو 3-4 کا گروپ ہے, اور یا وہ جنرل فیض ہو. یہ سب اپنے جو راز ہیں, اپنے پول ہیں, وہ خود کھول رہے ہیں, ایک دوسرے پہ کیچڑ یہ اچھال رہے ہیں, یہ بتائے بغیر عوام کو کہ سب میں پہلے یہ خود شامل رہے تھے. لیکن پرویز الہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس اور یہ سب کچھ آپ نے شروع کر دیا ہے اور آپ کا سیل پر ایکٹیو ہو گیا ہے. میں نے تو جب یہ آڈیو آئی مارکیٹ میں یا ٹی وی پہ میں نے تو تب سنی, لیکن کیا پرویز الہی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ بینچ فکسنگ کرائیں؟ یہ میں نے ان کو کہا تھا. تو اگر وہ میری اتنی بات سنتے تو آج وہ بہتر سیاست کر رہے ہوتے, آج وہ اپنے سیاست کے انجام کو نہ پہنچ رہے ہوتے. تو یہ تو بڑا آسان ہے, جو غلط کام کرتا ہے اس کو ایک اسکیپ گوٹ چاہیے ہوتا ہے, اس کو الزام بلیم
رکھنے کے لیے کوئی چہرہ چاہیے ہوتا ہے تو میں آسان ہدف ہوں. لیکن لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں نا. جو آڈیو میں وہ فرما رہے ہیں وہ ان کو مریم نواز نے کہا تھا کہ کریں. یہ تو بڑا ایک بچگانہ قسم کا جواب ہے جس کا مطلب ہے کہ میں اصل جرم کا جواب نہیں دینا چاہتا. تو لوگ بے وقوف نہیں ہے. تو لوگ بعض اوقات یہ بھی شک کرتے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے حکومت کی رویے کو دیکھ کے کہ جی تبدیلی آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی وہ نئی مسلم لیگ نون بن گئی, اس نے وہی لہجہ اختیار کرنا شروع کر دیا, اور مسلم لیگ نون وہ نئی پی ٹی آئی بن گئی, وہ اسی طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے گن گانے لگی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں کا کردار تبدیل ہوا ہے؟ اب اس کا جواب ذرا تحمل سے سنیے گا. مسلم لیگ نون کبھی پی ٹی آئی نہیں بن سکتی, پی ٹی آئی کبھی مسلم لیگ نون نہیں بن سکتی, کیونکہ ان دو جماعتوں کے ڈی این اے میں فرق ہے. ان دو جماعتوں کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پی ایم ایل این پی ٹی آئی اس لیے نہیں بن سکتی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پرفارمنس کی سیاست کرتی ہے, وہ خدمت کی سیاست کرتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کا جو بھی قابل ذکر آج آپ کے پاس منصوبہ ہے وہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کا بنایا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ الزامات بھی لگے, نکلا کبھی کچھ نہیں. اور ایز اپوز ٹو دس عمران خان پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے؟ پی ٹی آئی 4 سال اقتدار میں رہی, سوائے گالی گلوچ کے, سوائے الزامات کی سیاست کے, سوائے وکٹمائزیشن کی سیاست کے انہوں نے اور کیا کیا؟ تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. دوسری بات جو ہے وہ ان کی, اب جو آپ نے کہا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, دیکھیں اس میں بھی آپ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب نے سٹنگ اسٹیبلشمنٹ جو وہ اپنے پورے آب و تاب پر تھی, پورے آب و تاب کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ, نیکڈ پاور کے ساتھ وہ اقتدار میں بھی تھے اور سیم پیج میں تھے. گجرانوالہ کا جلسہ آپ کو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ یاد ہوگا, اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا بھی نام لیا اور جنرل فیض کا بھی نام لیا اور کہا کہ عمران کو لانے کے آپ دونوں ذمہ دار ہیں. آج جو حالات ہیں اس کے عمران سے زیادہ آپ ذمہ دار ہیں. تو ایک اصول کی بات کی, ووٹ کو عزت دو کی بات کی, اور آج بھی اس پہ قائم ہے. اور یہ وہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو اویئرنیس عوام میں ریز کی تھی, آج اسی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ احساس ہے کہ یہ جو سیاست کے اندر مداخلت ہے یا اپنے آئینی اور قانونی دائرہ کار سے باہر نکل, اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو انہوں نے از خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار تک محدود ہو جائیں گے. تو یہ تو ایک خوش آئند بات ہے. اب دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کی طرف آ جائیں. جب تک اقتدار میں تھے جنرل باجوہ کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے اور کہا کہ اس سے زیادہ جمہوری جنرل میں نے نہیں دیکھا, مجھے جب ضرورت پڑی یہ مجھے پیسے بھی لا کے دیتے ہیں, جمہوری حکومت کی مدد کے لیے بھی آتے ہیں. اور اقتدار جانے کے بعد بھی جب تک ان کو یہ رہا کہ شاید جنرل باجوہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں تو یہ یا معاملات بدل سکتے ہیں, کرسی مجھے دوبارہ مل سکتی ہے, تو وہ چھپ چھپ کے پریزیڈنسی میں جنرل باجوہ سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے. جب وہ ملاقات کی خبر باہر آ گئی تو اس کو ان کو اون کرنا پڑا. تو جب جنرل باجوہ اقتدار میں تھے تب یہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے, تب یہ کہتے تھے کہ کون مجھے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, فیصلہ میں کرتا ہوں. آج جب جنرل باجوہ اقتدار میں نہیں رہے تو انہوں نے امریکہ کو چھوڑ کے جنرل باجوہ کو نشانے پہ رکھ لیا. جب وہ طاقت میں تھے تو یہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. جب وہ کمزور ہو گئے, اقتدار سے چلے گئے, پاور ان کے ہاتھ سے چلی گئی, تو ان کے لیے یہ عمران کے لیے وہ نرم اسامی بن گئی. دیکھیں اس ملک کا لیڈر جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگا, اس ملک کا لیڈر جو ہے وہ بزدل نہیں ہو سکتا. اس ملک کا لیڈرشپ کا حق صرف اس کو ہے جو اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر جو تب بات کرے جب بات کو لوگ سنیں بھی, سچائی بھی, اور اس چیز سے قطع نظر کہ میرا انجام کیا ہوگا. آپ اسی جنرل باجوہ کو آپ نے تا حیات ایکسٹینشن آفر کی اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت کو گرانے کے ذمہ دار جنرل باجوہ تھے. یہ بات آپ اس وقت کہتے جب آپ پرائم منسٹر تھے, تو آپ کی بات میں سنتی, میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی, یہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. تو اب امریکہ طاقتور ہے اور وہ آپ کو اس کا
جو اس پہ آپ نے الزامات لگائے ہیں، ان ایڈیشن ٹو جو فارن پالیسی کو آپ نے نقصان پہنچایا، پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مذموم کوشش کی، سیریس ایلیگیشن ہے. اب وہ کیونکہ طاقت میں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ایڈورسلی نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتی ہے وہ چیز، تو آپ نے طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور جو اقتدار سے چلا گیا آپ نے اس کو نشانہ بنا لیا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں پی ایم ایل این نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو. میں نواز شریف صاحب ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کوئی سیاسی جمہوری جماعت جو ہے وہ اس نعرے سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتی. جمہوریت کا مطلب ہی ووٹ کو عزت دو ہے. لیکن دوسری جانب آپ کی پی ٹی آئی ہے، وہ یہ نہیں کہتی ووٹ کو عزت دو، وہ کہتی ہے مجھے حکومت دو. لیکن عمران خان صاحب جو ہمارے ملک کے بزرگ سیاستدان ہیں، اب وہ کہتے اب بزرگ ہو گئے. ہاں، اب ان کے وکلاء نے ادھر کہہ دیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں شہباز شریف صاحب اور باجوہ صاحب کی بڑی پرانی یاری تھی، اور اگر انہوں نے ان کو ایکسٹینشن دی تو آپ لوگوں نے اس کو ووٹ دیا. اور آپ کو یاد ہوگا ان کے ایک ساتھی پھر اس روز بوٹ لا کے انہوں نے ایک شو میں بھی رکھ لیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس مہربانی کے نتیجے میں جنرل باجوہ نے ان کو نکالا اور آپ کی پارٹی کو اقتدار دلوا دیا یا پی ڈی ایم کو اقتدار دلوا دیا. میری جو اس وقت ایکسٹینشن کے بارے میں میری رائے تھی، میری آج بھی وہی رائے ہے. شہباز شریف صاحب کے اچھے تعلقات ہو سکتے تھے باجوہ صاحب سے، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھے تعلقات عمران صاحب کے خود تھے. شہباز شریف سے زیادہ پرانے تعلقات عمران خان کے تھے، جس کو انہوں نے پوری طرح ایکسپلائٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئے. اور شہباز شریف باجوہ صاحب کی وجہ سے اقتدار میں نہیں آئے. شہباز شریف صاحب عمران کی نالائکی نااہلی کی وجہ سے اقتدار میں آئے، جس کی وجہ سے 4 سال کی جو انبار انہوں نے لگا دیے نالائکی کے، نااہلی کے، بیڈ گورننس کے، انتقام کی سیاست کے، اس سے ان کے جو اپنے اراکین تھے وہ ان کو چھوڑ گئے. پاکستان کے اندر یہ شاید 75 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ یہ بھی ناموشی، یہ بھی امبیرسمنٹ عمران کے ماتھے پہ لکھی گئی کہ اس کے اپنے لوگوں نے، اسمبلی نے ووٹ آؤٹ کیا. اچھا، وہ اس میں جنرل باجوہ شامل نہیں تھے. ہاں، خود وہ کہہ چکے ہیں کہ جس چیز میں وہ شامل تھے، جس میں جنرل فیض صاحب شامل تھے، وہ یہ تھا کہ چاہے وہ سینٹ کی ووٹنگ ہو یا وہ کسی بھی بل پہ اپنے ہی ووٹرز کو، اپنے ہی ممبرز آف دی پارلیمنٹ کو پورا کرنا، اس میں وہ ضرور شامل تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے لوگ، اپنے اراکین آپ کو بوجھ سمجھ کے سر سے اتار کے پھینک دیں تو وہ الزام آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. اچھا میڈم، پرابلم یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت یا بیانیے کی طرح میرے انٹرویو کی ترتیب بھی الٹ پلٹ ہو گئی ہے. میں آپ کے پروفائل کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن اب سیاسی باتیں شروع ہوئی ہے تو اب اس کو میرے خیال میں پہلی فرصت میں منطقی انجام تک پہنچائیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ جنرل باجوہ یا اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے پی ڈی ایم اقتدار میں آئی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ گن تھا، معیشت تباہ تھی، اس سب کچھ کے باوجود اس گن کے ٹوکرے کو آپ لوگوں نے یا پی ڈی ایم نے اپنے سر کیوں لیا، اور اس کے لیے اپنے مسلم لیگ نون کے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کیوں دفن کیا؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو نہیں سکتا. اسی میں پاکستان کا جو فیوچر ہے وہی ہے، اسی میں جمہوریت کا فیوچر ہے. وہ آج کل بھی ہمارا نعرہ تھا، ہر سیاسی جماعت کا ہونا چاہیے. آج بھی ہمارا نعرہ ہے اور کل بھی ہمارا یہی نعرہ ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جس شخص نے گن ڈالا آپ نے اس کا گند کیوں سر لیا، بات یہ ہے کہ جو آج گند صاف کر رہا ہے اس سے زیادہ کڑا سوال جو ہے اس سے ہونا چاہیے، احتساب کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کرنا چاہیے جس نے یہ گند ڈالا، نہ کہ گند صاف کرنے کی کوشش کرنے والوں کو. بات یہ ہے کہ یہ صرف ان کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں تھی، یہ کوئی بنی گالا کا 300 کنال کا محل نہیں تھا، یہ زمان پاک کا بنکر نہیں تھا، یہ 22 کروڑ جیتے جاگتے عوام کا ملک تھا جس کے ساتھ انہوں نے اتنا، میں جس کو تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو اگر ہم بھی یہ سوچتے، اگر پولیٹیکل فائدہ اپنا دیکھتے کہ جی ہم نے تو الیکشن جیتنا ہے، بات یہ نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو درد ہے اس ملک کا، تکلیف ہے. ہر بار 3 دفعہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے. تاریخ گواہ ہے، پاکستان کے عوام گواہ ہیں کہ نوز ڈائیو کرتا ہوا پاکستان دوسروں کی نالائکیوں اور نااہلیوں سے جب نواز شریف صاحب کو تباہ حال پاکستان ملا تو ان کے چند سالوں میں وہ پھر ٹیک آف کر گیا. اس کے بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں جو میں آپ کو ابھی بیٹھ کے گنوا سکتی ہوں. نہیں وہ انڈیکیٹر مجھے یاد ہے جی، لیکن وہ انڈیکیٹرز کو اچھی طرف لے جاتے. اب جب کہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تو انفلیشن کے انڈیکیٹرز، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، یہ سارے انڈیکیٹرز وہ عمران خان کی حکومت سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے. ڈالر کا قد وہ ڈار صاحب کے قد سے بھی زیادہ بلند ہو گیا. تو شہباز سپیڈ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو اب کی بار تو ماضی کی نواز شریف کی حکومتوں کے مقابلے میں الٹ ہو رہا ہے. جس برے حال میں حکومت ہم نے اب لی ہے، پی ڈی ایم نے اب لی ہے، اتنا برا حال پہلے کبھی نہیں تھا. اور اس میں سے بھی چاہے وہ 2013 کی حکومت ہو، اس سے بھی ملک کو نکالتے نکالتے 2-3 سال لگ گئے تھے. آج آپ یہ دیکھیں کہ کوئی سیاسی جماعت کو، ایک تو ہیومن پہلو ہے نا کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے دل کی، کیونکہ عوام کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں مہنگائی ہے، ان کے اوپر مشکلات ہیں، اس بات کی تکلیف ہے. ایک ہیومن اینگل کو آپ سائڈ پہ رکھتے. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کو اپنا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگانے کی یہ کوئی شوق نہیں ہے. آج اگر وہی مسلم لیگ نون جس نے پہلے بحرانوں سے پاکستان کو نکال کے ترقی کے راستے پہ ڈالا تھا، اگر آج اس کو اتنی مشکلات کا سامنا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں جس قسم کی تباہی اس ملک میں لائی گئی ہے وہ 4 ماہ یا 1 سال میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اور ہماری حکومت کو گنا جائے 28 نومبر سے. 28 نومبر 2022 میں ہماری حکومت آئی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو سازشوں کا بازار گرم تھا اور وہ اپنی مرضی کی تعیناتی کے لیے، اور جن لوگوں نے تعیناتی کے لیے پچھلے 5 سال میں انہوں نے اگلے 12 سال کا پلان بنایا ہوا تھا، وہ فلی ایکٹیو تھے. اور مسلم لیگ نون کو ہر قسم کی مشکل کا بھی سامنا تھا. لیکن ایک وجہ یہ نہیں ہے آپ کے ماضی کی بنسبت کہ اس مرتبہ مولانا صاحب اپنا حصہ کھینچ رہے ہیں، زرداری صاحب اپنا حصہ کھینچ رہے ہیں، وہ باقی اپنا کھینچ رہے ہیں، اور ہر ایک جو ہے نا ایک کھینچا تھانی جاری ہے اپنے اپنے حصے کے لیے وہ، اور عوام اس میں رول رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کی ایک حکومت ہوتی ہے جس کے اندر باقی پارٹیز بھی شامل ہوتی ہیں تو اس میں ظاہر ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں سب کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ملٹی پارٹی حکومت ہے. لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ آج ہمیں آنر کرنا پڑ رہا ہے، جس کی پابندی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، جس کی شرائط کو آج ہمیں ماننا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، اس کا الزام مسلم لیگ نون کی حکومت میں نہیں آ سکتا. یہ معاہدہ مسلم لیگ نون نے نہیں کیا. یہ معاہدہ عمران خان نے کیا تھا، اور اس وقت ان کے وزراء یہ کہتے تھے کہ پیٹرول 300 پہ جائے گا، ڈالر 300 کو بھی کراس کرے گا، اور جو ہماری مجبوری ہے عوام چینی کے دانے کم کر دیں، عوام 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھا لیں. اور میں ٹی وی پہ روز صبح دیکھتا تھا تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ ڈالر اوپر چلا گیا ہے. آج وہ کاغذ سے بھی صحیح طرح پڑھ کے نہیں بتا. ابھی کل پرسوں وہ چٹکلا میں نے دیکھا جب وہ کہہ رہے تھے 6000 ارب کا پتہ نہیں گھی ہو گیا یا کیا ہو گیا. تو جس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گھی کتنے روپے کلو بکتا ہے، ٹماٹر کتنے روپے کلو بکتے ہیں، عوام کے اوپر کیا مصیبت ہے، اور جو کیا کہا کرتا تھا کہ مجھے ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، ان لوگوں نے جو آئی ایم ایف کے حوالے ملک کیا، گروی رکھا، جس قسم کی شرائط ان کی مانی، نااہلی سے ملک کا یہ حال کر دیا کہ ملک ایک ایک پیسے کو ترس کیا، اور اپنے جو دوست ممالک تھے ان کو اپنی ناعاقبت اندیشی سے، اپنی نااہلی سے ناراض کر دیا. آپ کے سامنے یہ بات آئی ہوگی کہ ایک انٹرویو میں کہا کہ دوست ممالک کے خلاف یہ کیبنٹ میٹنگز میں جو زبان استعمال کرتے تھے، جو اپنی آفیشل میٹنگز میں بھی جو زبان استعمال کرتے تھے، جب ان کے
سفیروں نے, ایمبیسڈرز نے وہ بات اپنے ان کے ملکوں تک پہنچائی, تو اس سے ملک کے جو تعلقات تھے فورن کنٹریز کے ساتھ, دوست ممالک کے ساتھ, ایک سیکنڈ, دوست ممالک وہ جیپرڈائز ہو گئے, وہ خطرے میں پڑ گئے, اور ان ممالک نے بھی آپ کی مدد کرنا بند کر دی. آپ کو IMF کے اوپر اتفاق کرنا پڑا, ان کی ہر شرط آپ کو ماننی پڑی, اور وہ شرط جو ہے, اور جاتے جاتے جب آپ کو لگا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے, آپ اس معاہدے کو پھاڑ کے پھینک گئے. ایک منٹ, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں, مینٹالٹی آپ دیکھیں, میں جا رہا ہوں, میں یہ قیمتیں گرا کے جا رہا ہوں, IMF کے معاہدہ جو میں نے خود کیا ہے اس کو فلاؤٹ کر کے جا رہا ہوں, اس کو پھاڑ کے جا رہا ہوں. اب بھگتے گی تو عوام بھگتے گی یا آنے والی گورنمنٹ بھگتے گی؟ یہ ایک کرمنل مینٹالٹی ہے, غلط بات ہے, جس کو واقعی آج عوام بھگت رہی ہے. PDM کی حکومت تو بھگت رہی ہے, عوام بھی بھگت رہی ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم آج ریلیف دینا چاہیں بھی تو میرا بس چلے تو آج ہی عوام کو ریلیف مل جائے. دوست ملک کو گالی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہیں, آپ ریلیف دینا چاہیں آپ نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں نا کہ IMF is breathing down your neck. آپ نہ فلاؤٹ کر سکتے ہیں, اور آپ اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو ملک ڈیفالٹ ہوگا, کیونکہ شری لنکا بنانے والے اور شری لنکا بنانے کے خواب دیکھنے والے ابھی بھی بیٹھے ہیں, وہ بنکر میں چھپ کے بیٹھے ہیں, وہ چاہتے ہیں یہ ملک شری لنکا بنے, عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. میڈم, دوست ملک کے سربراہ کو کے بارے میں بکواس کی خبر کالم میں ٹی وی پہ میں 1.5 سال پہلے دے چکا ہوں. جنرل باجوہ سے خفیہ ملاقات کی خبریں ایوان صدر میں وہ 5 مہینے پہلے میں لکھ چکا ہوں. چین سی پیک کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا, چینی جتنا سر پیٹ رہے تھے اور رو رہے تھے, وہ بھی سب مجھے پتہ ہے. لیکن یہ حقیقت سب پہ واضح تھی کہ IMF کے ساتھ وعدہ کر کے مکر جانے کا جو روش اسد عمر اور شوکت ترین نے اپنائی تھی, یہ ہمیں مفتاح اسماعیل نے بھی بتایا. اب آپ لوگوں کے تو دماغ بھی ٹھیک ہیں, آپ لوگوں کا تو تجربہ بھی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ڈار صاحب نے آ کے اسی سنت شوکت ترین کو تازہ کیا اور اس میں ڈیل کرا دی, اور ڈار صاحب کو لانا اور مفتاح اسماعیل کو ہٹانا غلطی نہیں تھی؟ شوکت ترین صاحب کی آپ نے جو بات کی کہ ان کی سنت کو زندہ کر دیا, وہ تو بے دھڑک ہو کر بے دردی سے قیمتیں بھی بڑھاتے تھے, اور معاہدے بھی انہوں نے ہی کیے, یہ ڈار صاحب نے معاہدہ نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ایک کوشش کرتا ہے جس کا الزام ڈار صاحب پہ آتا ہے, تو یہ الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ وہ قیمتیں بڑھانا نہیں چاہتے, یہ الزام ہے. یہ تو بہت بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. وہ کیوں قیمتیں نہیں بڑھانا چاہتے؟ وہ قیمتیں اس لیے نہیں بڑھانا چاہتے کہ عوام کا درد ہے یہاں پر, اور اگر ان کو مجبوری میں قیمت بڑھانا پڑ رہی ہے تو وہ اس میں بھی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ ملک کہیں ڈیفالٹ نہ کرے, یہ ملک جو ہے اس کی اکانومی بہتر ہو جائے. IMF جو ہے وہ پروگرام میں رہتے ہوئے بھی جو بھی ریلیف ہم عوام کو دے سکتے ہیں یا کم سے کم بوجھ پہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں. یہ تو کریڈٹ کی بات ہے, یہ کوئی بری بات تو نہیں, اس کا تو الزام تو نہیں دینا چاہیے, اس پہ تو شاباش ملنی چاہیے ان کو. لیکن جنہوں نے نہیں سوچا انہی کی وجہ سے آج ہم یہ حالات میں کھڑے آ کے. لیکن مہنگائی نے, بے روزگاری نے عوام کا جینا حرام کر دیا. آپ نہیں سمجھتی کہ آپ لوگوں کی مقبولیت حکومت کی اس پرفارمنس کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے زمیں بوس ہو گئی ہے, اور جس کی مقبولیت زمیں بوس تھی وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں؟ یہ جو مقبولیت کی مت ہے نا, یہ اس کی بھی میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جس کو آپ مقبول کہہ رہے ہیں وہ ابھی زمان پاک کے بنکر میں, حفاظتی بنکر جو اس نے خود اپنے لیے بنایا, اس میں چھپ کے بیٹھا ہے. وہ اتنا بزدل آدمی ہے کہ اس کو سامنے آنے کی بھی جرت نہیں ہے. بات یہ ہے, آپ لوگ گرفتار کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کہتی ہیں میں انتقام بھی نہیں لیتی. نہیں, یہ بات یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, یہ اگلا سوال آپ ضرور اس پہ کیجیے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سوچا مقبولیت کے زوم میں آ کے کہ میں کال دوں گا لانگ مارچ کی, انہوں نے 20 کالز دیں. ساری کی ساری کالز جو ہیں عوام کو دی جانے والی, وہ ہسٹورک فیلئر ہوا ان کا. ان کو ابھی تک اس کے زخم چاٹ رہے ہیں. تو یہ کون سی مقبولیت ہے؟ مقبولیت تو یہ تھی نا کہ ایک کال دیتے لانگ مارچ کی, وہاں پر 20 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا. ہم تو انتظار کرتے رہے کہ بندے آئیں, وہ نہیں نکلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کی یہ سیاست کرتے ہیں, جس قسم کے یہ دعوے کرتے ہیں, ان کے جو حرکات اور سکنات ہیں وہ اس سے بالکل الٹ ہیں, اور عوام یہ جانتے ہیں.
دوسری بات یہ کہ ایک انکمبنسی فیکٹر ضرور ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے حکومتی سطح کے اوپر اور اس چیز کا ہمیں احساس ہے, لیکن اس قسم کے حالات کا سامنا ہمیں پہلے بھی ہو چکا. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز صاحبہ. مریم صاحبہ, آپ لوگ الیکشن سے کیوں بھاگتے ہیں؟ صوبائی پنجاب اور کے پی میں الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ آپ کو کس نے کہا ہم الیکشن سے بھاگتے؟ میں تو چھپ کے نہیں بیٹھی, میں تو عوام کے اندر ہوں, میں میدان میں ہوں اور میں الیکشن کی تیاری کر رہی ہوں. کیونکہ ہم حکومت کی طرف سے تو یہ کوشش دیکھ رہے ہیں کہ وہ صوبوں کے الیکشن ملتوی کرنے کے لیے. بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے, لیکن ایک آپ تیار ہیں؟ میں بالکل تیار ہوں اور میں نے اپنی پارٹی کو بھی جن جن ڈویژنز میں جا رہی ہوں, جن جن جگہوں کا میں دورہ کر رہی ہوں, یہ میرا جو ایکسرسائز ہے یہ ہے ہی الیکشن کے لیے. بہت جلد آپ دیکھیں گے ہمارے پارلیمنٹری بورڈز بھی اناؤنس ہو جائیں گے. ہم نے ایک ایک اپنی جو سیٹ ہے, ایک ایک ڈسٹرکٹ ہے, اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا. ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور میں واحد ہوں جو الیکشن کے لیے میدان میں. لیکن آج سے چند ماہ قبل زرداری صاحب لوگوں کو اس طرف لاتے تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے وعدے پہ, یعنی زرداری صاحب ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے وعدہ کرتے تھے. آج تو لگتا یہی ہے کہ معاملہ الٹ ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ بک رہا ہے. صافی صاحب, آنے والے چند دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی بھی ہر کوئی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چاہتا ہے اور چاروں صوبوں سے مسلم لیگ نون میں آنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس, اور میں ملاقاتیں بھی شروع کر رہی ہوں اور وہ ایک پارٹی کی پالیسی ہے, اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں مشاورت ہو رہی ہے. لیکن آج بھی پنجاب کے اندر اسپیشلی مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اور لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ ہے جس قسم کی ہمارا سامنا جس مخالف سے ہے, اس کا جو انجام ہے, سیاسی انجام, وہ بھی دیوار پہ لکھا ہے. لیکن ایک زمانہ تھا کہ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کی بھی سب سے بڑی پارٹی تھی, وہ بلوچستان میں بھی اس کی حکومت تھی, سندھ میں بھی اس کی پریزنس تھی. اس وقت یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو صرف کنفائن کیا ہے پنجاب تک, پختونخوا مولانا کے سپرد کیا ہے, بلوچستان باپ کے سپرد کیا ہے, سندھ زرداری کے سپرد کیا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون اب مسلم لیگ نون پاکستان کی وجہ مسلم لیگ نون پنجاب ہے, اور ان صوبوں تک پھر آپ کیوں نہیں جاتی؟ میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ اس معاملے میں نیگلیجنس بھی ہوئی ہے اور اس بات پہ توجہ نہیں دی گئی. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ پچھلے 5-6 سال میں جس قسم کے انتقام کا سامنا تھا مسلم لیگ نون کو, جس قسم کی ریاستی طاقت اور تشدد کا سامنا تھا مسلم لیگ نون کو, تو مسلم لیگ نون تو اپنے آپ کو بچا رہی تھی, فائر فائٹنگ کر رہی تھی. پھر بھی مسلم لیگ نون نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنا ووٹ بینک بھی برقرار رکھا, بلکہ آج جماعت بھی متحد کھڑی ہے, ووٹ بینک بھی متحد ہے ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ جس طرح سے 10 سال پی ٹی آئی کو کے پی کے میں انسٹال کیا گیا, رکھا گیا, اسی طرح بلوچستان میں جو توڑ جوڑ اکھاڑ پچھاڑ ہوئی وہ پوری قوم کے سامنے ہے. لیکن آج بھی وہ کہتے ہیں نا, اٹس نیور ٹو لیٹ. آج بھی میں نے کام ہی اسی چیز سے شروع کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس کا جو کے پی کے اندر جو سپیس باقی لوگ لے گئے, یا بلوچستان میں جو سپیس باقی لوگ لے گئے, اس کو پی ایم ایل این جو ہے وہ ریڈیم کرے, ریکلیم کرے, اور اس پہ میرا کام شروع ہو گیا ہے. ابھی میں ہزارہ ڈویژن میں گئی تھی, ہم اپنی پوری انتخابی لحاظ سے اپنی ورکنگ کر کے آئے ہیں. دوبارہ بھی میں جاؤں گی, بار بار جاؤں گی, بلوچستان بھی جاؤں گی. اور بلوچستان سے بھی بہت سارے اس طرح کے کچھ کینڈیڈیٹس ہیں جو مسلم لیگ نون جوائن کرنا چاہتے ہیں, کے پی کے سے بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں, کراچی سے بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جوائن کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی بڑی بڑی قداور شخصیات وہ جانے کے موڈ میں لگتے ہیں. مثلا شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھیں, سردار مہتاب صاحب کو دیکھیں, یہ وہ لوگ تھے. پہلے تو شاہد صاحب کا کیا مسئلہ ہے, اور جب آپ سے ملاقات ہوئی آپ نے ان کو راضی کر لیا ہے, وہ رہیں گے؟
آپ نے شاہد صاحب کی شاید انٹرویوز نہیں سنے. شاہد صاحب سے میری پرسوں بڑی 2-2.5 گھنٹے کی تفصیلی ملاقات ہوئی. اگر آپ یہ شاہد صاحب کو کہیں کہ وہ جانے کے لیے تیار ہیں تو یہ ان کی افرنٹ نہیں ہے, یہ میں اس کو خود پرسنلی سمجھتی ہوں کہ یہ میری انسلٹ ہے, کیونکہ وہ ایک باوفا شخص ہے. ان کی اپنی کسی چیز میں رائے ہو سکتی ہے اور ہے, اس کا انہوں نے برملا اظہار کیا. انہوں نے بار بار یہ بات ٹی وی پر کہی کہ مریم میری بہن ہے, میں اس کے لیے سپیس اس کو دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپریٹ کرے. جب وہ یہاں پر تشریف لائے, میری ان کے ساتھ بہت فرینک میٹنگ ہوئی. انہوں نے مجھے اپنی قیمتی جو ایڈوائس تھی کہ اس طرح ہمیں جماعت کو آگے بڑھنا چاہیے, اس طرح ہمیں کرنا چاہیے, یہ انہوں نے مجھے دی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو کام کر رہی ہیں اچھا کام کر رہی ہیں, ہم سب کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے, اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے. یعنی شاہد صاحب نہ جا رہے ہیں نہ آپ جانے دیں گی؟ نہ میں جانے دوں گی, نہ وہ کہیں جا رہے ہیں. اور دوسرا, اگر کسی کو یہ ہے کہ مریم شاید چاہتی ہے کہ مریم کے پیچھے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں, تو مریم یہ بالکل نہیں چاہتی. میرے والد کے وہ ساتھی ہیں, اور انہی کی طرح جو ان کے ایج بریکٹ میں لوگ آتے ہیں جن کا میری والد کے ساتھ 30 سال کی رفاقت ہے. میں وہ جو ریڈ لائن ہے سینیورٹی کی, میں وہ کبھی کراس نہیں کروں گی. جو عزت میں اپنے والد کو دیتی ہوں وہی عزت میں ان کو دیتی ہوں. ہماری جماعت میں ایک سیکنڈ, ہماری جماعت میں یہ کلچر نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسی میٹنگ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پارٹی کے سینئر بیٹھے ہوں اور میں ہیڈ چیئر پہ بیٹھ کے ان کو خطاب کر رہی ہوں. ان سے جب سینئرز کی بات آتی ہے تو میں ان کے پیچھے بھی کھڑی ہوتی ہوں, اور میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. ان کا ایک مقام ہے, میرے دل میں بھی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے آگے بھی کھڑے ہوں, میرے ساتھ بھی کھڑے ہوں. ان کی گائیڈنس کے بغیر میں نہیں چل رہی. اور میرے اس میں صاحب کے بارے میں میری اس میں کوئی ایگو نہیں ہے. میرا اس میں ان کے پاس بھی چل کے جا سکتی ہوں. مجھے ان کی ایکسپیرینس, دیکھیں ایکسپیرینس کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا, کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا. ان کے ایکسپیرینس سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے. سردار مہتاب کو منائیں گی یا کہیں گی جانے دیں؟ میں یہ سب کی بات کر رہی ہوں اس میں. اچھا. ہاؤ ایور, ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایوولوشن. ایک اس کا اردو ترجمہ ارتقاء ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ایک جنریشن ایک لیول پہ پہنچ جاتی ہے تو آپ کو بطور سیاسی جماعت آپ کو اگلا ٹیئر جو ہے اس کو کلٹیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے, اس کو ٹرین بھی کرنا پڑتا ہے, اس کی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے, اس کی گرومنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس کو چینج نہیں کہتے, اس کو ایوولوشن کہتے ہیں. اور جو جماعتیں یہ ایوولوشن نہیں کرتی وہ جماعتیں تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بنتی ہیں. اچھا, چودھری نثار علی خان پہ بھی یہ کلیہ اپلائی ہوگا یا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں؟ دیکھیں, چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنے راستے کا انتخاب خود ہی کر لیا, اور وہ انتخاب ان کو کہاں لے کر جاتا ہے, کہاں لے گیا ہے, اس کا جو جواب ہے وہ تاریخ میں بھی لکھا ہے. وہ آنے والے دنوں میں بھی لوگوں کے سامنے آئے گا. تو مسلم لیگ نون کے لیے میرا نہیں خیال کہ وہ راستہ اب کھلا ہے, وہ باب بند ہے. وہ باب بند ہے جی. اچھا, یہ چودھری برادران تو دونوں ایک کشتی کے سوار تھے. اب چودھری شجاعت حسین کی سب چیزوں پہ تو آپ لوگوں نے مٹی پا دی, ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو یہ جو چودھری پرویز الہی ہے, ان کے لیے بھی کبھی راستہ کھل سکتا ہے, دوبارہ وہ ڈیل ہو سکتی ہے, یا کہ نہیں ادھر بھی وہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں؟ چودھری شجاعت صاحب جو ہے وہ ایک بہت ویلیوز والے سیاستدان ہیں. جب وہ ہماری مخالفت میں بھی تھے تو انہوں نے کبھی وہ لائن کراس نہیں کی جو ایک تہذیب کی لائن تھی. سیاسی مخالفت کو کبھی دشمنی میں نہیں بدلا, اور ہمیشہ وہ چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں, ہمارے خلاف ہوں, ہمارے ساتھ ہوں, انہوں نے جو ایک معیار ہے اس کو برقرار رکھا, جس کے لیے میرے دل میں ان کی عزت ہے. اسی طرح ان کے بچے بھی ڈفرینٹ ہیں. جہاں تک آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کی بات کی, تو آپ یہ دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جس قسم کی سیاست سے پروان چڑھے, جس قسم کی سیاست کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچے, اس سیاست کا اب اختتام ہے. عمران خان کی صحبت میں خراب ہو گئے. عمران خان کی صحبت میں بھی, اور کچھ آئی تھنک ان کی ترجیحات بالکل مختلف ہیں. نہ صرف وہ بلکہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ بھی سیاست کا مطلب صرف ایک ہی ہے ان کے لیے, پیٹرنائزیشن کی سیاست, تبادلوں کی سیاست, پولیس آفیسرز, ڈی پی اوز, آر پی اوز, کمشنرز کی سیاست.
ان کی اپوائنٹمنٹ کی سیاست، اس کو ہٹا دو، اس کو لگا دو، نیپوٹزم کی سیاست، پیسہ بنانے کی سیاست. ان کی جو اولاد ہے وہ بھی آج بھی وہ جب وہ ریٹ طے کرتے ہیں بیٹھ کے، رشوت کھلے عام مانگتے ہیں اور کروڑوں میں نہیں اربوں میں مانگتے ہیں. ان کی سیاست کا محور جو ہے وہ نہ قوم کی خدمت ہے، نہ وہ کوئی اس طرح کی سیاست ہے جس کے اندر کوئی کنسٹرکٹیو چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے وہ بھی پچھلی اسٹیبلشمنٹ تک کے کندھوں پہ وہ سوار ہو کے آتے رہے. اب وہ اس کی جو ویسٹیجز ہیں یا اس کے جو ریمینز ہیں، جو اس کی باقیات ہیں، وہ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں. اور نئی نسل کی نمائندہ ہونے کے جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان سے جس قسم کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے اس کے وہ علمبردار ہیں. ٹھیک ناظرین، ترتیب الٹ ہو گئی. میں آج مریم نواز صاحبہ کی ذاتی زندگی، ان کی سیاست میں آنے کا جو معاملہ ہے، ان کے جیلوں میں جانے کا جو معاملہ ہے، یہ جو موروثی سیاست کا الزام لگ رہا ہے، یہ ان سب چیزوں پہ پہلی قسط میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ معاملہ سیاست کی طرف چلا گیا. تو کل کے جرگے میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور جو ان کا پروفائل ہے اس کا ہم تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے. آج کے جرگے سے اجازت. اللہ حافظ.